नमाज के मेरिट्स पता लग जाएं तो वो रेंक कर भी आएंगे। फजर के कुछ मेरिट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले अल्लाह की प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, ये सही मुस्लिम में आता है। नंबर 2, फजर की जो तिलावत है, नमाज की तिलावत, वो फरिश्ते विटनेस करते हैं। फजर की नमाज की तिलावत फरिश्ते विटनेस करते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत बात। फरिश्ते आपको खड़ा विटनेस करते हैं, आपका नाम बताते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को जाकर वापस, ठीक है, कि ये शख्स आया था। हदीस में आता है कि जब इंसान फौत होगा और उसकी रूह को ऊपर ले जाया जा रहा होगा, फरिश्ते आएंगे, उसकी रूह को ऊपर लेकर जाएंगे। अगर तो नेक रूह है, ठीक है, तो फरिश्ते बड़ी खूबसूरत शक्लों में आएंगे और सफ़ेद लिबास पहना होगा, उसकी रूह को पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, 7 आसमान तक ले जाएंगे। हर आसमान पे खड़े फरिश्ते उसको सलाम करेंगे उसका नाम लेकर। अब स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नाम कैसे पता है फरिश्तों को, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप में से कोई अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला का नाम लेके सलाम किया जाएगा। आप में से कोई फातिमा है, फातिमा का नाम लिया जाएगा कि सलाम हो आप पर। अब स्कॉलर्स कहते हैं फरिश्तों को नाम कैसे पता है आपके? इसी तरह पता है, जो बंदा फजर पढ़ता है उसका नाम पता है फरिश्तों को। जो बंदा नेक अमाल कर रहा है तो फरिश्ते ले जाते हैं ना उसके अमल अल्लाह की तरफ, मंडे और थर्सडेज को हदीस में आता है। तो फरिश्तों को पता है ये बंदा कौन है, क्योंकि अमल पे नेम टैग लिखा होता है। तो फरिश्तों को पता है ये वही रूह आ गई है जो ये अमल करती थी, तो दे नो योर नेम। तो ये बड़ी सादत की बात है, ठीक है, कि फरिश्ते विटनेस करते हैं आपके इस अमल को, फजर पे खड़े होने को। और तीसरा, ब्लेसिंग्स इन लाइवलीहुड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लगी है उस शख्स को जो फजर की नमाज अदा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे रब, मेरी उम्मत को बरकत दे हर उस चीज़ में जो वो सुबह के वक्त करते हैं। तो सुबह के वक्त नमाज से स्टार्ट होती है रूटीन, तो अल्लाह के नबी की दुआ लगी है उस इंसान को जो फजर की नमाज पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद कंफर्म वे टू पैराडाइज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी 2 ठंडी नमाजें पढ़ता है, ठंडी नमाजें कौन सी हैं? फजर और असर, विल गो टू पैराडाइज। असर ठंडी नमाज इस सेंस में कि उस टाइम पे फिर शाम हो रही होती है, तो धूप ढल रही होती है, ठीक है, तो ठंडी नमाज। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी फजर और असर की नमाज पढ़ेगा श्योरली उसे जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत हदीस है, मोटिवेशन है फजर पर उठने की। इसी तरह एक और मोटिवेशन है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशारत दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी। आपको पता है ये क्या मौका है लाइट वाला? क़यामत में मैदान हशर में कुछ जो है ना वो फेजेस हैं, वो फेजेस मैं आपके सामने रखता हूँ क्विकली। सबसे पहला फेज, जब अल्लाह हम सबको उठाएगा, मुर्दों में अल्लाह ताला रूह रखेगा, दोबारा से उठाएगा सबको, तो सबसे पहले स्टैंडिंग है। लोग बहुत देर तक खड़े रहेंगे, यानी पहले वो चलेंगे मैदान हशर की तरफ, एकदम से बौखला कर ये क्या हो गया, हमें किसने उठा दिया, और चल कर वो मैदान हशर की तरफ जाएंगे और वहां जाके वो बहुत देर तक खड़े रहेंगे। और फिर सेकंड जो फेज है वो है हौज़े कौसर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हौज़े कौसर लाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद होंगे। जो लोग प्यासे हैं बहुत ज्यादा, और सभी प्यासे होंगे, खड़े रह रह के उन्हें प्यास बहुत लगी होगी, सूरज बहुत करीब आया होगा, उन लोगों को हौज़े कौसर से पानी पिलाया जाएगा। बहुत से लोग भागेंगे हौज़े कौसर की तरफ, लेकिन सिर्फ उन लोगों को आगे किया जाएगा जो नबी वसल्लम की सुन्नत पर जिंदगी गुजारते थे, उनको पानी पिलाया जाएगा वहां से, जो भी मशरूब है वो पिलाया जाएगा हौज़े कौसर से। बाकियों को पीछे कर दिया जाएगा, कुफार को तो वैसे ही पीछे कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे लोग जो मुसलमान हैं लेकिन उन्होंने सुन्नत पर अमल नहीं किया या चेंज कर दिया दीन को, बिदअत में पड़ गए, उनको भी फरिश्ते पीछे कर देंगे। दूसरा फेज है। तीसरा फेज ये है कि दोबारा से बहुत देर तक खड़ा रहने पड़ेगा, और यहाँ तक के लोग अल्लाह से ये इल्तिजा करने लगेंगे कि हमारे रब बेशक हमें जहन्नम में डाल दे, यहाँ से निकाल ले। यानी इतना ज्यादा वहां पे ट्रायल होगा मैदान हशर में। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, सिफारिश अल्लाह से करेंगे सजदे में गिर के। किस चीज की सिफारिश? के अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। तो अल्लाह ताला हिसाब शुरू कर देंगे, ठीक है। हिसाब किस तरह शुरू होगा? सबसे पहले इंसान की के डीड्स को एग्जामिन किया जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ डीड्स। आपके हाथ में आपका माल नामा पकड़ाया जाएगा, ठीक है, इसको एग्जामिनेशन ऑफ डीड्स कहते हैं। उसके बाद मीज़ान सजाया जाएगा, पहली स्टेज है एग्जामिनेशन। उसके बाद मीज़ान किस लिए सजाया जाएगा? कि ये दोबारा देख लें, इनको तसल्ली हो जाए दोबारा कि कोई ज्यादती नहीं, मीज़ान में भी अमाल तोले जाएंगे।
اور میزان میں اعمال تولنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک فیز آتا ہے جب کہ اندھیرا چھا جائے گا، گھپ اندھیرا چھا جائے گا، پچ ڈارکنیس ہوگی. اس میں کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ لوگ لائٹ کے سہارے پل صراط کی طرف جائیں گے اور ایزیلی پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ کے پاس بالکل لائٹ نہیں ہوگی تو وہ گریں گے، کٹیں گے، زخم لگیں گے انہیں، بہت زیادہ تکالیف جھیلیں گے اور بہت ایک مینٹل ڈسٹریس سے گزریں گے اور پھر جا کر پل صراط تک پہنچیں گے. یہ لائٹ والے کون لوگ ہیں؟ فجر والے اس دن. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی، اس فیز میں لائٹ ہوگی جب پچ ڈارکنیس ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ والے لوگ ہیں. تو دیکھیں اتنے زیادہ فائدے سبحان اللہ فجر کے. فجر کی نماز جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ ایک جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ اور جسٹ ٹو ٹیل یو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم when he said فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں. تو جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ، یہ مکیش امبانی کا گھر ہے اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے، ممبئی میں ہے غالباً، دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے. تو فجر کی سنتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. 2 سنتیں فجر کی، حدیث میں آتا 2 cycles of prayer، 2 سنتیں فجر کی بفور دی فجر پہ، یعنی 2 سنتیں are better than the world and everything in it. دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں. They are both more beloved to me than the entire world. وہ میرے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے. تو دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے فجر کی 2 سنتوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ فجر کی نماز وہ کیچ کرنا کتنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، There are angels who take turns in visiting you by night and by day. Angels آتے ہیں آپ کو وزٹ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، اور ان کی شفٹ لگتی ہے اور وہ اسمبل ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں 2 نمازوں کے وقت، فجر اور عصر. وہ لوگ وہ اینجلز جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بتائی ہوتی ہے، رات کے وقت وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنے رب کی طرف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس سٹیٹ میں پایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ان کی طرف گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے. چھوڑا کب؟ یہ عصر کے شام کے ٹائم. اور آئے کب؟ فجر کے ٹائم. تو فجر کے ٹائم بھی کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب چھوڑا تب کیا کر رہے تھے؟ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ اینجلز کا رپورٹ کرنا آپ کا نام لے کر، یہ بہت بڑا آنر ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو بتانا جا کر. قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے ٹرائلز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سورج دکھایا جائے گا ڈھلتا ہوا قبر میں، اور جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا منکر نکیر سے کہ رک جاؤ، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے. اس کے لاشعور میں نماز ہوگی، سورج کو غروب ہوتے دیکھے گا، اس کو فکر لگ جائے گی کہ میں نے نماز ادا کر لی. فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، آپ کی نمازیں ہو گئیں جو آپ نے پڑھنی تھی. تو وہ ایک دم پھر حیران ہوگا. لیکن یہ ایک ٹرائل تھا. جو اللہ معاف کرے پڑھتا نہیں ہے اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا نا یہ دیکھ کے. یہ فکر وہی کرے گا جو دنیا میں پڑھ رہا تھا، جس کو فکر ہے کہ میری نماز گزری ہے، میری نماز گزری. وہ پھر قبر میں بھی فکر کرے گا سورج کو غروب ہوتے دیکھا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں غار ہرا کیا کرنے جایا کرتے تھے؟ سائلنس پریکٹس کرنے، obviously سولیٹیوڈ کو پریکٹس کرنے. تو ہم اتنے سائیکولوجیکلی سٹیمولیٹڈ جنریشن ہے کہ ہر وقت ہمارا برین سٹیمولیٹڈ ہے بیکاز آف دی کانسٹنٹ ساؤنڈز، میوزک، اور وہ عجیب و غریب چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں. جو بچے گیمیں کھیلتے ہیں، آپ دیکھیں کہ گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے. تو جب ٹی وی چل رہا ہے گھر میں ہر وقت، تو اس پہ خبر نامہ بھی چل رہا ہے یا ایڈ بھی چل رہا ہے، تو میوزک چل رہا ہے. یعنی ہر وقت ہم میوزک سن رہے ہیں. آل دا ٹائم وی آر سراؤنڈیڈ ود میوزک، اور کافی اونچی آواز میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو ہمیں ساؤنڈ چاہیے، ہمیں میوزک چاہیے. گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں ساؤنڈ چاہیے، ایون ہمیں ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی ساؤنڈ چاہیے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ریسٹ پہ ہیں. ہمارا مائنڈ اور ہمارا ہارٹ اور ہماری سول تینوں ہی ان ریسٹ پہ ہیں، اور ہمیں چین چاہیے، ہمیں اطمینان چاہیے. تو یہ چین اور اطمینان آج کے دور کا بہت بڑا ٹاپک ہے. اسی لیے پازیٹیو سائیکالوجی میں پورا ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے مائنڈ فلنس کو. مائنڈ فلنس بیسیکلی کیا ہے؟ مائنڈ فلنس ہے بینگ ان دی مومنٹ، یعنی اس مومنٹ میں رہتے ہوئے
کانشیسنس کے ساتھ زندگی گزارنا، نہ ماضی میں جانا، نہ فیوچر میں جانا، نہ ہی کسی اور چیز میں کھو جانا۔ مثال کے طور پہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ مائنڈ مسل کا کنیکشن یہ ریئل کنیکشن ہے، یعنی اب اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ مسل کا کنیکشن نہیں ہے، یعنی آپ مائنڈ کو یہ میسج نہیں دے رہے ہیں کہ میں کون سا مسل ہٹ کر رہا ہوں، تو اس مسل کو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی یہ ڈیپ سائنس ہے مائنڈ اور مسل کا جو کنیکشن، اٹس آل اباؤٹ مائنڈ۔ اسی طرح سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے مائنڈ اور جو بھی کھانا ہے اس کا کنیکشن ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کھانا بھی آپ کو صحیح نیوٹریشنل ویلیو نہیں دے گا۔ اب یہ بہت عجیب بات ہے، اور آپ اس کو میل کو انجوائے بھی صحیح سے نہیں کر سکیں گے۔ تو دیکھیں مائنڈ کا بہت رول ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارا مائنڈ ہر وقت بیزی ہے، ہر وقت بیزی ہے۔ ایون نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں بہت سے ساؤنڈز چل رہے ہیں، یعنی ایون میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں۔ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آوازیں چل رہی ہیں، اندر کی آوازیں ہیں یا برین میں جو بھی ہے خیالات وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایوری تھنگ گیٹس آن۔ پھر رات ایون سوتے ہوئے لوگوں کا مائنڈ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور کوئی گانا چلنے لگ جاتا ہے یا کوئی سینز چلنے لگ جاتے ہیں مووی کے یا گیم کے سینز چلنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب بہت اینکشیس جنریشن ہے، ہم میں انگزائٹی بہت ہائی لیول کی ہے ہماری جنریشن میں، ٹھیک ہے۔ ہم میں سٹریس بہت ہائی لیول کا ہے، اور سائلنس کو پریکٹس کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور سائلنس کی اب ہمیں عادت نہیں ہے۔ انفیکٹ ہم سائلنٹ بیٹھیں تو ہمیں 2 منٹ بعد دورے پڑ جائیں گے، یعنی ہمارا ورلڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا اگر ہم سائلنٹ بیٹھنا شروع کر دیں۔ تھرتلی مچ جائے گی، بے چینی ہونے لگ جائے گی، اور ہمیں غش پڑنے لگے گا کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ تو اس سائلنس کو ختم کرنے کے لیے فوراً ہمیں سٹیمولیشن چاہیے، وہ سٹیمولیشن گیموں کی شکل میں ہو، یا نیٹ فلکس کی شکل میں ہو، یا بس لیپ ٹاپ پکڑ کے بیٹھ جائیں اس شکل میں ہو، یا موبائل کھول کر بیٹھ جائیں، یا ریلز دیکھتے رہیں اور اسکرولنگ کرتے رہیں اس شکل میں ہو۔ تو یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے، سائیکولوجیکل بینیفٹس آف صلاح اینڈ اسٹریس مینجمنٹ تھرو صلاح، کہ آپ لوگ کین بی لٹرلی، مسلمان کے پاس جو کنٹینٹ ہے نا، اگر آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے وہ کیا کنٹینٹ ہے، یعنی مائنڈ فلنس کا ٹاپک جب میں گوروں کا پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے نرسری کلاس کا بچہ بات کر رہا ہے، لٹرلی۔ جب میں ان کی سیلف ہیلپ بکس پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے نرسری کلاس کا بچہ بات کر رہا ہے، اور کمپیئرڈ ود اسلام، اور جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں، حدیث کو دیکھتا ہوں، نماز کو دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے پی ایچ ڈی لیول کا بندہ بات کر، اتنا فرق ہے، اتنا آگے ہیں آپ ان سے، اتنا آگے ہیں آپ ان سے ان ٹاپکس میں، ان ٹاپکس کی خاص بات کر رہا ہوں، مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، ٹھیک ہے، اور ہاؤ ٹو یو نو ریوائیو آور لائفز، ہاؤ ٹو بیکم اے ڈیپ تھنکر۔ آپ کبھی امام القیم کا کوگنیٹو بیہیویئرل ماڈل پڑھیں، گوگل پہ جا کر لکھیں کوگنیٹو بیہیویئرل ماڈل امام ابن القیم، دیکھیں وہ باتیں کی ہوئی ہیں جو ویسٹ کو شاید 20 سال اور لگ جائیں وہاں آتے ہوئے، وہ باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے 4 سٹیپس بتائے ایک ڈیپ تھنکر بننے کے لیے، جو نیڈ آف دی آور ہے، آج کے دور میں نیڈ آف دی آور ہے یہ سٹیپس: تفکر، اس کے بعد تذکر، پھر اعتبار، اور اس کے بعد تدبر۔ یہ 4 سٹیپس ہیں امام القیم کے بیسیکلی کوگنیٹو بیہیویئرل ماڈل۔ تفکر ہے کہ تفکر کا مطلب فکر کرنا نہیں ہے، although فکر سے نکلا ہے لیکن یہ اردو والی فکر نہیں ہے۔ تفکر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوچنا، اور ظاہر ہے کوئی ویژن یا کوئی فکر لے کر چلنا۔ مثال کے طور پہ تفکر یہ ہے کہ آپ کبھی بیٹھ کر 10 منٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کتنا لینینٹ ہے اس کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے چانسز دیتا ہے اس کے بارے میں سوچیں، اللہ کی گریٹنس کے بارے میں سوچیں، مطلب لٹرلی گیلیکسیز کو مائنڈ میں لائیں، بلیک ہول کو مائنڈ میں لائیں، اور ان آیات پہ غور کریں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کریشن میں کتنی ویرائٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ ویڈیوز کو آپ مائنڈ میں لائیں کہ سبحان اللہ، بی دا وے بی ورکس، اس کو کون انسٹرکشن دے رہا ہے ایکساگنل چھتا بنانے کی، جو فشز ہیں وہ کس طرح سے سمندر میں زندگی گزار رہی ہیں۔ تو یہ تفکر ہے سارا، کہ بیٹھ کر ایک بندہ غور و فکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، غور و فکر کو تفکر کہتے ہیں۔ یہاں سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے ڈیپ تھنکر بننے کی پوری ایک سائنس۔ تفکر کے بعد ہے تذکر۔ تذکر کیا ہے؟ تذکر ہے دی پروسیس آف انٹرنلائزیشن، ٹھیک ہے۔ دا پروسیس آف انٹرنلائزیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سوچ کر انٹرنلائز بھی کرنا۔ دیکھیں صرف سوچنا انف نہیں ہے، جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھ کر سوچنے لگ جائیں، بہت اچھا سوچیں،
اس کے بعد گھر چلے جائیں, ریلز دیکھیں 100 کے قریب, تو وہ اڑ گئی وہ چیز جو سوچی تھی, وہ تو گئی. ٹھیک ہے, تو تذکر امام القیم کے مطابق کیا ہے, اس چیز کو رائٹ ڈاؤن کرنا. ٹھیک ہے, لوگ ڈائری لکھا کرتے تھے کسی دور میں, میرے دور کی بات ہے, اور دس از ویری سیڈ, کوائٹ سیڈ, کہ ملینیلز, ہم ملینیلز ہیں نا, جو 1980s میں یا ارلی 1990s میں جن کی برتھ ہوئی ہے, ان کو ملینیلز کہتے ہیں. ملینیلز آر دی لاسٹ جنریشن آن ارتھ who can tell what the world was without social media. You guys can't. Gen Z. Gen Z نے آنکھیں ہی سوشل میڈیا کے اور اسمارٹ فون کے دور میں کھولی. We are the ones جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیسا تھا, زندگی کیسی تھی سوشل میڈیا کے بغیر, زندگی کیسی تھی اسمارٹ فون کے بغیر, زندگی کیسی تھی ایون فونز کے بغیر. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ جو کیسٹ ہوتی تھی ریل والی, پھر وہ جو ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی, وی سی آر کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دس از کوائٹ سیڈ کہ وہ جنریشن ختم ہونے والی ہو. اینی وے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, تو تذکر ہوتا ہے کہ اس چیز کو انٹرنلائز کرنا, پروسیس کرنے کے بعد, تاکہ یاد رہے. اصل میں ایک سبجیکٹ میں نے پڑھا ہے سائیکالوجی میں, کوگنیٹو سائیکالوجی, اس میں اٹینشن کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اٹینشن سپین کیا ہوتا ہے, اٹینشن ریٹین کیسے کی جاتی ہے, لانگ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے, شارٹ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک چیز کو ریٹین کیسے کرنا ہے, اٹینشن کو. اس پہ بہت ایکسپیریمنٹس ہوئے میں, بڑی انٹرسٹنگ یہ فیلڈ ہے ساری. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس لیے آج سکھا رہے ہیں سائیکالوجسٹ, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے, کمنگ جو جنریشن ہے یا کرنٹ جو جنریشن ہے, وہ لٹرلی مشینز بن جائیں گے, روبوٹس بن جائیں گے, اور سوچنا سمجھنا چھوڑ دیں گے, تفکر کرنا چھوڑ دیں گے, چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا, اور چیزوں کو سیکھنا چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی از کوائٹ انٹیلیجنٹ. آپ وہاں پہ لٹرلی کچھ بھی لکھیں, آپ کو آؤٹ لائن بنا کے دے دے گا. آپ وہاں پہ جا کے یہ لکھیں کہ میں نے ایک ٹاک دینی ہے, ٹاک کا ٹاپک یہ ہے اور آڈینس کی ایج گروپ یہ ہے, وہ آپ کو ایج گروپ کے مطابق ٹاک بنا کر دے دے گا. ٹھیک ہے, اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دیتا ہوں, میری کلاس ہوتی ہے مسلم لینز, اس میں سکھا رہا ہوں پبلک اسپیکنگ کے رولز اور اسٹوری ٹیلنگ کے رولز اور ہاؤ ٹو ڈیزائن اے ٹاک. اس میں ماشاءاللہ آتے ہیں کافی لوگ, تو آن لائن کلاس ہوتی ہے زوم پہ. تو اس میں اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس دیتا ہوں, آؤٹ لائن بنواتا ہوں ان سے کسی ٹاک کی, مثال کے طور پہ کہ ٹائم مینجمنٹ فار ٹینز, اس کی آؤٹ لائن بنا کے. اب مجھے پتہ لگ جاتا ہے چیٹ جی پی ٹی سے کون لایا. اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے ہیومن بینگز کا ٹرسٹ اٹھ رہا ہے ایک دوسرے سے. مجھے کیا پتا آپ کی کریٹیوٹی ہے یا اے آئی کی کریٹیوٹی ہے. پوسٹر آپ بنائیں گے بہت امیزنگ کوئی, میں آپ پہ شک کروں گا کہ اس نے میٹا اے آئی سے بنوایا, اس کی اپنی برین, اس کا اپنا برین نہیں ہے, اس کا اپنا آئیڈیا نہیں ہے. تو مشینز ول رول دا ورلڈ, اور مشینز لڑوائیں گی انسانوں کو آپس میں, مشینز ٹرسٹ اٹھائیں گی انسانوں کا ایک دوسرے سے, اور وہ ہو رہا ہے. میں آپ کی عزت کیوں کروں, آپ میری عزت کیوں کریں؟ آپ کو کیا پتا یہ پورا لیکچر چیٹ جی پی ٹی کا, آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے سائیکولوجیکل بینیفٹس آف صلاح ہو سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی کا لیکچر ہو؟ ہے نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میرا ہی ہے. لیکن شک تو آ سکتا ہے نا کہ یہ تو وہاں سے بنا لائے, ان کا کیا کمال ہے, یہ تو پوسٹر بھی وہاں سے بنا لاتے ہیں. تو وہ جو ایک اپریسیشن تھی کہ یار اس نے بک پڑھی ہے, بک پڑھ کے اس نے پوائنٹس ایکسٹریکٹ کیے ہوں گے, یا اس سے بڑی محنت کی ہے, یہ کمال کا برین ہے اس کا. تو یہ ڈینجرز ہیں کمنگ دور کے, میٹاورس, چیٹ جی پی ٹی, آہستہ آہستہ. اور ٹرمینیٹر مووی سچ ہوتی جا رہی, اگر کسی نے دیکھی ہے پرانے دور میں, تو وہ مشینز جو ہے وہ ہیومینٹی کو ڈیفیٹ کر دیں گی, ہیومن کریٹیوٹی کو ڈیفیٹ کر دیں گی. تو وی ہیو ٹو انشاءاللہ ریٹرن ٹو دی اولڈ ویز. دیکھیں یہ بات حتمی ہے کہ جب ٹیکنالوجی ایک پیک ریچ کرتی ہے تو وہ ریورسل لگتا ہے, اور وہ ریورسل لگے گا. ہم جلدی لگا لیں تو اچھی بات ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم اس فتنے میں اتنا شکار ہو جائیں. بٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ آور جنریشن ہاؤ ٹو یوز ٹیکنالوجی. ترک تو کر نہیں سکتے, obvious سی بات ہے, بٹ یہ کہ وی ہیو ٹو ٹیچ. تو بہرحال یہ ساری باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی, تذکر, تفکر, کہ آج کی جنریشن یعنی جس میں بھی انکلوڈیڈ ہوں, نہ تفکر کرتے ہیں نہ تذکر کرتے ہیں بیٹھ کے, اور مائنڈ ان کا اتنا زیادہ اینکشیس ہے, اتنی بے چینی ہے مائنڈ میں. اور بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ سائیکولوجیکل اسٹیمولیشن, ہائیلی اسٹیمولیٹڈ بائی ساؤنڈس, بائی میوزک. جو میوزک ہم سنتے ہیں وہ اتنا اسٹیمولیٹنگ ہے کہ لٹرلی وہ ایک بندے کو پاگل کر سکتا ہے وہ میوزک. اور جو لوگ کانسٹنٹلی, یہ جو شاپنگ مالز میں لوگ ہوتے ہیں اور کیفیز میں لوگ ہوتے ہیں جن کی 9 آور جاب ہے اور 9 آور میوزک سن رہے ہیں,
تو ان کی مینٹل ہیلتھ کی تو دھجیاں اڑی ہوتی ہیں. کئی لوگوں نے مجھ سے شیئر بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, جو ہوٹلز میں کام کرتے ہیں, شاپنگ مال میں ہر وقت میوزک چل رہا ہے, تو ان کو تو نیند بھی نہیں آتی, اتنا اسٹیمولیشن ہو چکی ہے ان کی. اینی وے, تو یہ ان کا سلوشن کیا ہے, یہ ٹاپکس ان کا سلوشن ہے کہ آپ نے میڈیٹیشن کی طرف واپس آنا ہے, مائنڈ فلنس کی طرف واپس آنا ہے, آپ نے اندر جو ہے وہ پیشنس لانی ہے, کمپوزر لانا ہے, آپ نے سائلنس کو پریکٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو تفکر, تذکر, انٹرنلائز کرنا ہے چیز کو, نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, پھر اعتبار ہے, مزید اس کو ہائی لیول پہ جا کر سوچنا ہے, جو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ آج, اور پھر تدبر ہوتا ہے. اللہ نے کہا نا افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ دیکھیں, تدبر تبھی ہوگا جب آپ ایک ڈیپ تھنکر ہیں, ورنہ تدبر ہو ہی نہیں سکتا. ایک عام آدمی قرآن کی ایک ورس پڑھے گا اور ایک تدبر کرنے والے پڑھے گا, زمین آسمان کا فرق ہے. تدبر کرنے والا وہ پوائنٹس نکال لے گا کہ عام آدمی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا وہ چیز, ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہیں اور نیڈ آف دی آور ہیں کہ ہم نماز کو بہت کیئرفلی سمجھیں, اور نماز از دی سلوشن. یہ بات نان مسلمس کو شاید 10 سال بعد سمجھ لگ جائے, 5 سال بعد لگ جائے, لیکن ہمیں ابھی سمجھ لینی چاہیے کہ نماز از دی اونلی سلوشن. آج کے ہسل بسل کے دور میں اور سٹریس کے دور میں ہم نے اپنی نماز پہ محنت کرنی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم وہ بینیفٹس دیکھیں گے, سائیکولوجیکل بینیفٹس, تاکہ ہم نماز سے مائنڈ فلنس اچیو کر سکیں, نماز سے میڈیٹیشن اچیو کر سکیں. آلدو نماز از ناٹ ایگزیکٹلی اے میڈیٹیشن, نماز اللہ کی عبادت ہے. نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے, اور اللہ سے ملاقات ہے. یہ ٹاپ ہماری ریزنز ہیں نماز پڑھنے کی, بٹ اس کے سائیکولوجیکل بینیفٹ ضرور ہیں, اور وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ریویژن, میں نے آپ کو کہا تھا کہ نماز میں جب تک ایموشنز نہیں ہوں گے آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو یہ 3 ایموشنز نماز میں ضرور لائیں, ہوپ, فیئر اینڈ لو. کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, سورہ فاتحہ میں یہ تینوں آ سکتی ہیں, یہ تینوں ایموشنز آ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہوپ بھی ہے, مالک یوم الدین, اللہ تو ہی ہے یوم الدین کا مالک, تو اس میں ہوپ بھی ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا, کیونکہ پیچھے ہم کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم, تو کتنی ہوپ فل بات ہے. اس میں لو بھی ہے, لو فار اللہ, کہ اللہ آپ اتنے رحمان ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ آپ میرے گناہ کتنے معاف فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لو بھی آ سکتا ہے, ہوپ بھی آ سکتا ہے, فیئر بھی آ سکتا ہے. فیئر کہاں ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ فیئر کا آپ ایموشن لا سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھٹک نہ جاؤں. آج کے دور میں اتنے فتنے ہیں اللہ, کہ میں کہیں غیر المغضوب میں سے نہ ہو جاؤں, مغضوب میں سے نہ ہو جاؤں, یا ضالین میں سے نہ ہو جاؤں, جو گمراہ ہو گئے, ٹھیک ہے, یا جن پہ آپ کا اینگر ہے, جن پہ آپ کی ریت ہے. تو یہاں فیئر لایا جا سکتا ہے. اسی طرح سبحانہ ربی العظیم میں لو لایا جا سکتا ہے, ہوپ لایا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں. اور اپنی کوئی دعا دل میں کی جا سکتی ہے رکوع میں, کہ اللہ آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ, کہ میرے گناہ بھی بہت عظیم ہیں لیکن آپ سب سے عظیم ہیں, تو آپ مجھے معاف فرما دیں, آپ مجھے بچا لیں. تو یہ جب تک آپ نہیں لائیں گے اپنی نماز میں, تو دیکھیں وہی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ والی بات ہے کہ کچھ لوگ نماز بہت پڑھتے ہیں لیکن چینج نہیں آتی ان کی لائف میں, کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے. نماز کی عادت ہونا اور نماز سے عبادت کرنا یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں, ٹھیک ہے. تو عبادت کرنا سیکھنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, عادت ہے, اچھی بات ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, انشاءاللہ فرض ادا ہو جائے گا, چلو بچت ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن اگر اس کو بیوٹیفائی کر لے گا تو وہ بینیفٹس بھی مل جائیں گے, کمال قسم کے, جن بینیفٹس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. تو اپنی نمازوں میں دیکھیں ایموشنز لے کر آئیں, پلیز اپنے سجدوں میں ایموشنز لے کر آئیں, ٹھہر کے نماز پڑھیں, اور انشاءاللہ ٹائم دیں, نماز کو ٹائم دیں. یہ کوٹ الحسن البصری کا, when salah is the least of your concerns then what is your most important concern. کسی نے کہا, ابھی میں سن رہا تھا, بڑا اچھا جملہ ان کا, the only punishment for not offering salah is not offering salah. بڑا تھاٹ پرووکنگ جملہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کا آپ ان سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز پڑھنے کی پنشمنٹ یہی ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو. اس سے بڑی پنشمنٹ اور کیا ہوگی, ٹھیک ہے, کہ اللہ آپ کو نماز سے ہی دور کر دے, اللہ آپ کو اپنی ملاقات سے دور کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو فارگیٹ کر جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا آپ بھی بھلا دے, اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی آپ غافل ہو جائیں. تو یہ ہمیں سوچنی چاہیے باتیں. بہرحال when salah is the least of your concern then what is your most important concern. کتنا زبردست کوٹ ہے. حسن البصری حیران ہوتے ہیں کہ پھر آپ کر کیا رہے ہیں, پھر آپ کا جینے کا فائدہ کیا ہے, پھر آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر تو سب کچھ ویسٹ ہے. As much as you fix your salah your life will be fixed.
یہی ہے موضوع ہمارا. جتنا نماز کو فکس کرتے جائیں گے آپ کی زندگی فکس ہوتی جائے گی, ریسٹ ایشور. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ ہم ثابت بھی کریں گے. ڈیڈ یو ناٹ نو دیٹ صلاح واز اکویٹڈ وتھ سکسیس؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نماز جو ہے وہ سکسیس کے ساتھ اکویٹ کی ہے, فلاح کے ساتھ, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو ہاؤ کین یو آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار سکسیس وین یو آر ناٹ رسپونڈنگ ٹو ہز رائٹ اپون یو؟ ابھی دیکھیں, کل ہی میں نے ایک ریفلیکشن شیئر کی سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ میری فلانی دعا نہیں قبول ہو رہی, میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی, یا میری جاب کیوں نہیں لگی, میں بہت عرصے سے ایک دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں یہ تو ایک سائیڈ کی, دس از ون سائیڈ آف دا اسٹوری, ون سائیڈ آف دا کوائن, کہ اللہ میرے لیے کیوں نہیں کر رہا کچھ. یہ کون سوچے گا کہ میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ نعوذ باللہ, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا برتھ رائٹ ہے ہماری دعا قبول ہونا. اللہ از باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ آور دعاز. اللہ گاڈ ہے, ہم گاڈ نہیں ہے. نعوذ باللہ, اللہ کین کوسچن اس, وی کین ناٹ کوسچن اللہ. ہم اللہ کو کوسچن نہیں کر سکتے میری دعا کیوں نہیں قبول کی آپ نے. وہ ہمیں ضرور کوسچن کرے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے میرے رائٹس کیوں نہیں جو ہے وہ پورے کیے. اللہ کوسچن کرے گا, ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اگر ہماری دعاز نہیں قبول ہو رہی تو اس طرف کون توجہ کرے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں. ڈس اوبیڈینس ہم اللہ کی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت دھڑلے سے کرتے ہیں. کہنا ہم اللہ کا نہیں مانتے, اپنی لائف کو ہم اللہ کے رولز کے مطابق نہیں گزارتے. تو پھر اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی یا ہماری لائف میں اپ ڈاؤن کیوں چل رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے قصوروار ہم ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی بات الحسن البصری جو ہے وہ یہاں پہ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ رسپونڈ ہی نہیں کر رہے اللہ کو سکسیس کے حوالے سے, تو پھر آپ سکسیس مانگ کیوں رہے ہیں اللہ سے؟ پھر سکسیس تو نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, دیٹ از دا پوائنٹ. اوکے, اوور تھنکنگ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس پہ میں آپ کو کچھ زبردست ریسرچز بتاتا ہوں. دیکھیں, ہمارے برین کا ایک پورا ریجن ہے جو ڈیفائن کیا گیا ہے, ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں اسے, اور اس میں ڈفرینٹ دماغ کے حصے ہیں, ان کو ملا کر وہ ایریا انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے, ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے اسے. اوور تھنکنگ کے لیے وہ والا ایریا رسپانسبل ہے. وہ ایریا جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ایکٹیو ہوتا ہے. جب میں بیٹھا ہوا ہوں, سوچ رہا ہوں کچھ, یا سوچ نہیں بھی رہا تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ ایریا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایم آر آئی اسکینز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک, اس کو ایم آر آئی اسکین سے دیکھا گیا. یہ جو بلو ایریاز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مل کر ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلو ایریاز دیکھیں ایکٹیو ہو گئے جب یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. اورنج کلر نظر آ رہا ہے, ایکٹیو کلر از دی اورنج کلر. تو دس بیکمس ایکٹیو, سپر ایکٹیو, اور وین یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. اب میں آپ کو انٹرسٹنگ ریسرچز بتاتا ہوں اوور تھنکنگ کے حوالے سے. یہ پہلی ریسرچ ہے 2011 کی, بریور ایٹ آل کا مطلب ہوتا ہے اینڈ ہز ٹیم, بریور اینڈ ادرز لیٹن ورڈ ہے. اس نے اور اس کی ٹیم نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. ریسرچ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کا ایک گروپ لیا اور ان گروپس کو دو فردر گروپس میں ڈیوائڈ کیا. گروپ آف پیپل ور ڈیوائڈیڈ انٹو 2 گروپس. ایک گروپ کو 8 ویکس میڈیٹیشن کرائی. کون سی میڈیٹیشن کرائی؟ یوگا یا سائلنس پریکٹس کرائی, یا کہا بس موم بتی کو دیکھو اور خاموش رہو, یا واک کرو. ٹھیک ہے, یا سیل فون کا یوز چھوڑو, سیل فون کا بہت کم یوز ان کو کرایا, اور پیسے دیے کہ 8 ویکس آپ نے یہ ہماری بات ماننی ہے, کرنا ہے. ٹھیک ہے, 8 ویکس کا مطلب ہے 2 مہینے. 2 مہینے انہیں میڈیٹیشن کرائی ڈیلی. دوسرے گروپ کو نہیں کرائی. دوسرے گروپ کو کہا فری ہے, فری ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. 8 ویکس بعد دونوں گروپس کے ایم آر آئی اسکین کیے. گروپ اے جو میڈیٹیشن گروپ تھا اس کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک بہت کنٹرول تھا, بہت کم ایکٹیو تھا. گروپ بی جنہوں نے میڈیٹیشن نہیں کی تھی ان کا بہت ایکٹیو تھا. تو اس ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ میڈیٹیشن اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرتی ہے, اور جو لوگ میڈیٹیشن نہیں کرتے وہ اوور تھنکنگ کے زیادہ ظاہر ہے ان کو اوور تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے. پہلی ریسرچ, اور یہ سارا گرافس کے مطابق ہمیں نظر آ رہا ہے میڈیٹیشن والا گروپ. اور دیکھیں کتنے لیس ایکٹیو ہیں میڈیٹیشن والے گروپ کے. آپ دیکھیں ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک آلموسٹ غائب ہو گیا, یعنی کہ ان کو اوور تھنکنگ اتنی نہیں ہو رہی. فریڈرکسن اور اس کی ٹیم 2008 کی ریسرچ ہے. ان کی ریسرچ کیا ہے, 8 ویکس میڈیٹیشن کروائی. یہ جو میڈیٹیشن والا گروپ ہے یہ سالڈ لائن ہے, اور جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ کنٹرول گروپ ہے جن کو نہیں کرائی یا کبھی کبھی کرائی, کبھی نہیں کرائی. کیا دیکھا ویک 8 بعد؟ دیکھیں پازیٹیو ایموشن, وائی ایکسس پہ پازیٹیو ایموشن. پازیٹیو ایموشن کیا ہوتے ہیں؟ جوائے, ہیپینس, آپٹیمزم, ہوپ, ٹھیک ہے, کریج. یہ پازیٹیو ایموشنز ہیں کہ بندہ گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ کتنا پازیٹیو ایموشن ہے, شکر گزاری, منہ پہ شکر گزاری ہر وقت. 8 ویک بعد جو میڈیٹیشن والا گروپ تھا اس کے پازیٹیو ایموشنز کہاں گئے ہوئے ہیں؟
بہت اوپر، اسپیشلی 7th ویک میں، ٹھیک ہے. اور جو نان میڈیٹیشن والا گروپ ہے اس کے 8 ویک بعد کہاں آئے ہوئے؟ بہت ڈاؤن. اب یہ کیسے فائنڈ آؤٹ انہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں 8 ویکس بعد جب انہوں نے میڈیٹیشن والے گروپ سے سوال کیا ہوگا ہاؤز یور لائف، یا کوئی سروے لیا ہوگا، ان کے آنسر بہت پازیٹیو تھے. لائف از گریٹ، لائف از گوئنگ گڈ. جیسے میں آپ سے رینڈملی ابھی پوچھ لوں آر یو ہیپی ود لائف، آپ کہیں گے سو ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نماز پڑھ کے آئے ہوں گے مے بی، ٹھیک ہے، اور اچھی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، آپ کہیں گے کہ جی زبردست، الحمدللہ، کمال ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہی ہوا، اس کی ٹیم نے دیکھا کہ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں ان کے پازیٹیو ایموشنز بہت ہائی ہیں، اور جو نان میڈیٹیشن گروپ ہے ان کے پازیٹیو ایموشنز بہت کم ہیں. تیسری ریسرچ ہالزل اور اس کی ٹیم کی ہے. انہوں نے یہ دریافت کیا کہ وہ لوگ جو ایوریج 27 منٹ پر ڈے میڈیٹیشن کرتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے لکھا ہوا ہے، ایوریج 27 منٹس پر ڈے جو میڈیٹیشن کرتا ہے انسان، اس کا گرے میٹر زیادہ ہے کمپیئرڈ ود دی نان میڈیٹیشن گروپ. گرے میٹر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو برین ہے اس میں نیورونز ہیں، نیورونز کے جو ڈینڈرائٹس ہیں وہ گرے میٹر بناتے ہیں، اور نیورون کے جو ایکسنز ہیں وہ وائٹ میٹر بناتے ہیں مل کے. ملینز آف نیورونز ہیں، بلینز بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. اینی تو گرے میٹر کا مطلب کیا ہے؟ گرے میٹر کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کا گرے میٹر اسٹرانگ ہے اتنے آپ کے ڈینڈرائٹس کیا ہوتا ہو؟ نیورون کی اگر آپ شکل دیکھیں نرو سیل کی، تو اس کی ایک لمبی سی یوں دوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آگے اس کا وہ پوری باڈی ہوتی ہے، پیچھے یوں دوم ہوتی ہے، وہ ایکسن ہے، لمبی سی دوم. اس کے اینڈ پہ اینٹینا کی طرح کے یوں ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اینٹیناز کیا کرتے ہیں؟ دوسرے نیورون سے کمیونیکیشن کرتے ہیں تھرو نیورو ٹرانسمیٹرز. نیورو ٹرانسمیٹر کیا ہوتے ہیں؟ کیمیکلز. وہ ڈینڈرائٹس کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں جو کہ دوسرے ڈینڈرائٹس کیچ کرتے ہیں اور ایک میسج آگے فارورڈ جاتا ہے. ڈینڈرائٹ اسٹرانگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ گرے میٹر اسٹرانگ ہونے کا کہ آپ کی نیورل کمیونیکیشن بہت اچھی. نیورل کمیونیکیشن اچھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ بہت فوکسڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے تھنکر ہیں، آپ بہت اچھے کمیونیکیٹر ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. آپ کے ریفلیکسز بہت اچھے ہیں، ریفلیکس ایکشن بہت اسٹرانگ ہے آپ کا، ٹھیک ہے. میڈیٹیشن کا فائدہ کیا ہے؟ گرے میٹر اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ملیشین سائیکالوجسٹ نے، یہ تو گوروں کی ریسرچز ہیں، ملیشین سائیکالوجسٹ نے نمازیوں کے اوپر ریسرچز کی ہوئی ہیں، ابھی آپ کو آگے دکھاؤں گا. نمازیوں کی یہ ساری چیزیں اس سے بھی بہتر ہے. یہ تو یوگا شوگا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک میڈیٹیشن ہے. نمازیوں کی جو یہ ساری چیزیں وہ اس سے بھی بہتر ہے. بلکہ نمازیوں کی ایک اور چیز انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی کہ جو لوگ نماز ریگولر پڑھتے ہیں ان کی ایک اور چیز انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی. پیرائٹل لوب ایک چیز ہوتی ہے برین میں، پیرائٹل لوب. نمازیوں کا جو پیرائٹل لوب ہے وہ کم شرنک ہوتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ، باقیوں کا جلدی شرنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نماز اور ذکر کرنے والوں کا کم شرنک ہوتا ہے، اور دعا کرنے والوں کا. یہ تین باتیں ہیں، دعا جو ریگولر کرتے ہیں، جو نماز ریگولر پڑھتے ہیں، جو ذکر ریگولر کرتے ہیں. پیرائٹل لوب جب شرنک ہو جاتا ہے تو میموری لاس ہوتی ہے، تو آپ کی سینسری پرسیپشن ویک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پیرائٹل لوب سے اس کا تعلق ہے. آپ کو نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں، سینس آف لونلینس. جن کا پیرائٹل لوب جلدی شرنک ہو جاتا ہے ان کو لونلینس زیادہ فیل ہونے لگتی ہے، سینس آف لونلینس، ٹھیک ہے. ان کو ڈپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو آگے ملیشین سائیکالوجسٹ کی ریسرچ بتاؤں گا کہ نمازی، ذکر کرنے والے اور دعا بہت زیادہ کرنے والے، ان کے پیرائٹل لوب جو ہے وہ کم شرنک ہوتا ہے، وچ مینز ان کی میموری اچھی ہوتی ہے، وچ مینز کہ بڑھاپے میں ان کو ڈپریشن کم ہوتی ہے، سینس آف لونلینس ان کو کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وچ مینز کہ ان کی میموری بہت شارپ ہوتی ہے، ان کا فوکس بہت شارپ ہوتا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نماز تو گفٹ ہے، نماز کو بوجھ پتہ نہیں ہم کیوں سمجھتے ہیں. نماز تو معراج پہ گفٹ تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ یہ تمہاری امت کے لیے تحفہ دیا جا رہا ہے. خود دیا اللہ نے، جبرائیل السلام کے تھرو بھی دے سکتے تھے. خود دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو تحفہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ہمارا پتہ تھا، انہوں نے کہا آپ کی قوم اتنی نکمی ہوگی وہ تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے. خیر یہ ان کی ایک پیشن گوئی تھی. تو بہرحال اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ قلب. جس نے نہیں پڑھنی نا اس کو آپ 100 چیزیں بتا دیں کہ نماز کے یہ فائدے ہیں، نماز سے یہ ملتا ہے، نماز سے وہ، تو اس نے نہیں پڑھنی. جس نے پڑھنی ہے اس کو ایک ریزن بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہماری ایک کوشش ہے، ایفرٹ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو سمجھا دیں، صحیح اور غلط کی پہچان کرا دیں، اور انہیں ریپرکشنز دکھا دیں کہ دیکھو نماز نہیں پڑھو گے تو اس کے ریپرکشنز بھی دیکھ لو، پڑھو گے تو اس کے بھی کانسیکوینسز اور اس کے بھی پازیٹیو ایفیکٹس دیکھ لو. تو یہ انشاءاللہ ہوپ فلی اس سے موٹیویشن ضرور ملے گی ہماری یوتھ. تو دیکھیں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں
جو دل ہے ان کا سکون ہے، جو قلوب ہیں ان کا اطمینان ہے۔ تو اسلام اطمینان کا وعدہ کرتا ہے، ہیپینس کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے کہیں۔ ہیپینس تو ایک دھوکہ ہے۔ اصل میں ہیپینس کی 3 ٹائپس ہیں۔ اگر آپ ہیپینس کو ڈیپ پڑھیں گے سائیکالوجی کی نظر سے، ایک ہیپینس ہے جو بہت شارٹ لیونگ ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از دی فیک ہیپینس، اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں فیک ہیپینس ہے۔ وہ شارٹ لیونگ ہے، گانا سنا ایک دم موڈ بوسٹ ہو گیا، میوزک سنا موڈ بوسٹ ہو گیا، چاکلیٹ کھائی ایک دم موڈ بوسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا آپ کو جو ہے نا ایک فنی مووی دیکھی موڈ بوسٹ ہو گیا، کامیڈی مووی دیکھی موڈ بوسٹ ہو گیا، تو وہ تو ہے شارٹ لیونگ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے وہ گانا ختم ہوا پھر ڈپریس، وہ تو اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، گانا جب تک چل رہا ہے ڈوپامین نکل رہا ہے، کیمیکل ڈوپامین پلیجر کا کیمیکل ہے، جیسے ہی گانا بند ہوا ڈوپامین ختم، تو دوبارہ سے وہی حال ہے۔ دوسری ٹائپ ہوتی ہے ہیپینس بیکاز آف سم سینس آف اچیومنٹ، یہ پھر کچھ سٹیبل ہے۔ پہلی تو بالکل ہی شارٹ لیونگ ہے اور اس کو ہم رد نہیں کر رہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا کھانا کھائیں، اچھا جوس پئیں، ایک دم موڈ بوسٹ ہوتا ہے، اچھی بات ہے، موڈ بوسٹرز کی ضرورت ہے، لیکن اس کو ہیپینس نہ سمجھ لیں، وہ صرف موڈ بوسٹر ہے، دیٹ از ناٹ ہیپینس۔ سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہے ہیپینس بیکاز آف سم اچیومنٹ، وہ پھر کچھ سٹیبل ہے، یعنی آپ نے کچھ اچیو کیا، اسائنمنٹ کی، اچھا رزلٹ ملا، یو فیل اے سینس آف اچیومنٹ، یو بیکم ہیپی۔ آپ کا جی پی اچھا آیا، یو فیل اے سینس آف اچیومنٹ، یو بیکم ہیپی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں بھی آپ کی شادی ہو گئی، اچھی بات ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ ہے کہ چلو مجھ پہ ذمہ داری ہے، اب میرا ایمان بچ جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو دیٹ از ہیپینس، بٹ وہ بھی اسٹیبل نہیں ہے اتنی۔ اونلی اسٹیبل ہیپینس از الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ سائنٹیفکلی ہم پروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اونلی اسٹیبل فارم آف ہیپینس از جو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، جو آپ کو اسٹیبل رکھے گی، آپ کے موڈ کو اسٹیبل رکھے گی۔ تو اس لیے ذکر کے بے شمار بینیفٹس ہیں اور نماز کے بے شمار بینیفٹس ہیں۔ جیپنیز 5 پرنسپل جیپنیز کے ہے، لائف کے پرنسپلز بہت کامن، آپ نے انسٹا پہ پوسٹیں دیکھی ہوں گی، 5 جیپنیز پرنسپلز ٹو ٹرانسفارم یور لائف۔ چلیں ہم 3 کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان پہ بہت بات ہوتی ہے اور ہماری یوتھ ان کو بڑا کول سمجھتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اچھی چیزیں، سو دے تھنک دس از ویری کول، سو ہم ان کے مطابق بات کر لیتے ہیں۔ اکیگائی، یہ بک بھی ہے اکیگائی، دا جیپنیز سیکرٹ ٹو اے لانگ اینڈ ہیپی لائف۔ یہ کیا ہے اکیگائی؟ بیسیکلی اکیگائی از دی مائنڈ سیٹ کہ آپ ہر چیز کے ساتھ پرپز اٹیچ کر دیں، میننگ اٹیچ کر دیں ہر چیز کے ساتھ۔ جب انسان ہر چیز کے ساتھ پرپز اٹیچ کر دیتا ہے تو وہ خوش رہنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ایک کمپنی کھولتا ہے، اور لیٹ سے بنیادی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے فاسٹ فوڈ کمپنی کھولی ہے یا ہوٹل کھولا آپ نے، اب ایک پرپز ہے پیسہ کمانا، کوئی حرج نہیں، کمایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ہائر لیول پرپز اٹیچ کر دیں، آپ کہیں جو کھانا بچے گا وہ میں غریبوں کو دوں گا، جو یہ لوگ کھانا چھوڑ جائیں گے اور لوگ کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں یہ میں غریبوں کو دوں گا، یا میری جو انکم ہوگی جیسے البیک کا ماڈل ہے اس کا 1% جائے گا ہی جائے گا ہر ماہ چیریٹی میں۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ بزنس کے ساتھ پرپز اٹیچ کر دیا، اکیگائی اسے کہتے ہیں۔ آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا اور آپ کو زیادہ سینس آف فلفلمنٹ فیل ہوگی کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ گڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہو، آپ کو مشکل لگ رہا ہے بہت، آپ میں موٹیویشن نہیں، یار اتنا پڑھنا پڑتا ہے، 18 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو بورنگ بھی لگ رہا ہے، آپ اکیگائی اپلائی کر دیں، پرپز اٹیچ کر دیں، آپ کہیں کہ نہیں دیکھو کل کو میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں گا، کر سکوں گی، کل کو میں کاؤنسلنگ کر سکوں گا لوگوں کی، کل کو میں کوئی اللہ رسول کی بات، انہیں ڈاکٹر کی بہت بات مانتے ہیں پیشنٹ، بلائنڈلی مانتے ہیں، ڈاکٹر جو کہہ دے بلائنڈلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نا آپ موٹیویشن لا سکتے ہیں کہ اب ایک پرپز اٹیچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، خدمت خلق کا، تو موٹیویشن آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں اکیگائی۔ اسی طرح آپ نے اسپورٹس مین بننا ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی پرپز اٹیچ کر دیں، ہائی لیول پرپز اٹیچ کر دیں، ٹھیک ہے، کہ میں ایک انفلوئنسر بنوں گا، انفلوئنسر بن کے دین کی بات کروں گا، دین کا ایمبیسڈر بنوں گا۔ حاشیہ معاملہ دیکھیں، اس نے کوئی دعوت نہیں دی، اس کا صرف پچ پر بیٹھ کر پانی پینا دعوت تھی، کیا خیال ہے رضوان؟ اس کا صرف نماز پڑھ لینا دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انفلوئنسر بن کے دین پریکٹس کرنا یہ اکیگائی ہے کہ ٹھیک ہے چلو پرپز اٹیچ ہو گیا۔ تو دیکھیں نماز، جتنا نماز آپ کو اکیگائی کی طرف لاتی ہے کوئی اور چیز نہیں لا سکتی۔ ایک بندہ، میں آپ کو ایک کیس سٹڈی بتاتا ہوں، سپوز کر لیں دنیا کا سب سے بڑا لوزر ہے، نہ اس کی کوئی جاب ہے، نہ اس میں کوئی ٹیلنٹ ہے ورڈلی سینس میں، ٹھیک ہے، مان لو دنیا کا سب سے بڑا لوزر ہے اور لاس ہی لاس ہے، دنیا میں لاس ہی لاس ہے، جب وہ نماز پڑھے گا اس کو ایک سینس آف پرپز ملے گا، ہو ہی نہیں سکتا اس کو سینس، اس کو کیا سینس آف پرپز ملے گا کہ چلو ٹھیک ہے میں دنیا کا سب سے بڑا لوزر ہوں لیکن اللہ کے سامنے تو میں الحمدللہ نماز تو پڑھ لی نا میں نے،
اتنا تو گیا گزرا نہیں ہوں کہ نماز نہیں پڑھی میں نے, ٹھیک ہے. تو جتنا نماز آپ کو میننگ دے گی, سینس آف پرپس دے گی, مقصد دے گی, اور آپ کو سینس آف اچیومنٹ کروائے گی, یہ تو روح کی سینس آف اچیومنٹ ہے نا. آپ خود دیکھیں, جس دن آپ نے عشاء پڑھی ہو آپ کو نا ایک سکون فیل ہوگا, جس دن نہیں پڑھی ہو آپ کو تذبذب اور بے چینی اور پریشانی لگی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ آپ کیوں نہیں میننگ فل لائف گزارے. تو دیکھیں, نماز آپ کو اکیگائی دیتا ہے اور بہت کمال کا دیتا ہے, یہ پہلی چیز. دوسرا کائزن. کائزن کیا ہے؟ کائزن پرنسپل ہے میک اسمال چینجز فار کنٹینیوس امپروومنٹ, دس از کائزن. اب نماز آپ کو کائزن کی طرف کیسے